अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और बाहिम्मत ख़ातून की कहानी नबीला इरशाद, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। ये वो पहली ख़ातून है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपनी सियासी जमात लॉन्च की है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से सियासी जमात का इन्होंने आगाज़ किया है और गुज़श्ता 20 साल से ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक्टिव हैं। आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, सियासी स्ट्रगल कर रही हैं, जदोजहद कर रही हैं। इनकी सियासी जमात के हवाले से बात करेंगे, इनकी सियासी स्ट्रगल के हवाले से बात करेंगे, इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। नबीला, ये बताइएगा कि बचपन से हम शुरू करते हैं। नबीला इरशाद बचपन में कैसी थी? मेरा बचपन जो है वो मेरे आबाई गांव नवाब जसीहान दीनू में गुज़रा, जो कि डिस्ट्रिक्ट सदनौती यूनियन कौंसिल मांग में वाक़ है। और बचपन में मैं सीरियस मजाज की थी और खामोश तबा थी, ज़्यादा शरारती नहीं थी। वालदा से ज़्यादा डर लगता था और अभी तक है वालदा का ज़्यादा, जबकि वालिद साहब के साथ ज़्यादा दोस्ती थी। सियासत में आने का ख्याल किस तरह से आया नबीला इरशाद को? देखिए, हमारा घराना जो था वो एक पॉलिटिकल फैमिली है और गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जो स्ट्रगल थी उसमें मेरे परदादा जो थे वो रहे, फिर मेरे दादा रहे, मेरे वालिद साहब रहे। बेसिक इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब थे और आगे चल के चूँकि अगर जब नेशनल लेवल के ऊपर जब देखा किसी रोल मॉडल को तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब थे। ख़वातीन पॉलिटिशियंस में, लीडर्स में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। उन्होंने एक स्ट्रगल की, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने मारें खाईं, उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटी और फिर वो पाकिस्तान की इस मुल्क की जहाँ पे ख़ातून के लिए फतवे लगाए जाते थे वहाँ पे वो वज़ीर आज़म बनी 2 दफ़ा इस मुल्क की। और बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने बड़ा इमेज एक पाकिस्तान का दुनिया के अंदर और मुसलमानों का एक इमेज दुनिया के अंदर बिल्ड किया और वो कई मर्द रहनुमाओं से बड़ी रहनुमा थी। और पिछले 70-73 सालों में अगर रेट किया जाए लीडर्स को तो वो शायद उनमें सबसे बड़ी लीडर। अच्छा, घर वालों ने आपके सियासत में आने की कहीं मुखालफत तो नहीं की? मेरे वालिद साहब चूँकि खुद पॉलिटिक्स का पार्ट थे और फिर जो तारीख़ी फैमिली थी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब गाज़ी मिल्लत और सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के साथ उनका अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इसलिए जब मैंने सियासत में आने का फ़ैसला किया मुझे सब ने बहुत वेलकम किया, सपोर्ट किया, इनकरेज किया। आपके शौहर के क्या ख्यालात थे, वो क्या कहते थे? उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और अभी भी वो बहुत इनकरेज करते हैं मुझे। सियासत में आए तो फैमिली का एक ये बड़ा गिला होता है कि सियासी जो लोग हैं, सियासतदान हैं, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो आपकी फैमिली का भी यही गिला होता है? शिकवा अपने तौर के ऊपर आता भी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है सब में कि मैं चूँकि मसरूफ़ रहती हूँ, वकालत भी है, सियासत भी है, सोशल वर्क भी है, तो किसी ने जो है वो इस हद तक शिकवा नहीं किया कि कोई बिटरनेस हो। कभी आपकी सास ने भी आपको कहा है कि जी नबीला इरशाद ये क्या काम शुरू कर दिया, घर बैठो? मेरी सास इस हवाले से बहुत ही अच्छी हैं और पॉजिटिव अप्रोच की हैं। मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा मुझे कहा कि आप मुझे पराठा बना के दें, तो मेरी सास ने उनको डांट दिया कि वो जो काम कर रही है वो हर लड़की नहीं कर सकती, तो पराठा तो मैं बना दूँगी। तो उसको क्यों कहा आपने? जब आप सियासत में आई तो ख़वातीन का क्या रिस्पॉन्स था? जो आपकी सहेलियाँ थीं, दोस्त थीं, उनका क्या कहना था? उस वक्त यही था कि या तो टीचिंग में चले जाओ और या फिर FA किया, BA किया, शादी करके घर बैठ के बच्चे पाले और बस। तो ये मेरा सियासत में आना सबके लिए एस्टॉनिशिंग था और इंस्पायर भी होती थी। लेकिन ये चूँकि उनको लगता था कि बहुत ही मुश्किल फील्ड है, तो आप मुश्किल है ये कैसे कर पाओगी। लेकिन फिर उन्होंने जब मेरा काम देखा तो अब मुझे बहुत ज़्यादा वो मेरे से इंस्पायर भी है, मुझे इनकरेज भी करती हैं। ऐसा सरदार खालिद इब्राहिम साहब के हवाले से बात करेंगे। उनके साथ सियासी जद्दोजहद, सियासी उनके साथ जो आपका कैरियर रहा वो कैसा रहा? क्योंकि बचपन से हम उन्हीं के साथ थे और फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जब से बनाई थी तो हम उन्हीं के साथ थे। मेरे फादर उनके साथ थे और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से 98 में मैंने मैट्रिक किया था और उससे पहले भी आप कह सकते हैं कि हमने जो है, क्योंकि मेरे वालिद खुद वहाँ की सियासत में थे, तो जो बेसिक पोलिंग स्टेशन की जो सियासत होती है वहाँ से लेके फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स आ गए और फिर मरकज़ की सियासत, मरकज़ी सियासी जमात की जो भी तंजीमी मामलात थे उनकी हद तक, फिर इलेक्शन अपने जो हल्का था डिस्ट्रिक्ट सदनौती का, वहाँ से इलेक्शन के लिए मैंने अप्लाई किया टिकट के लिए और मुझे टिकट भी दिया गया। क्या वजह है कि सरदार खालिद इब्राहिम की जमात को उस कदर पजीराई ना मिल सकी और वो एक सीट से वो आगे नहीं आ सके? अगर उनका विजन देखा जाए और उनका कैरेक्टर देखा जाए तो
ان سے بڑا آزاد کشمیر کی سیاست میں کوئی نام نہیں تھا. جہاں تک ان کی سیٹیں جو پاور پالیٹکس میں میٹر کرتی ہیں وہ نہیں آ سکی, اس میں کہیں نہ کہیں ان کا ایک تو یہ تھا کہ ٹیم ورک نہیں تھا. ایک صدا خالد ابراہیم خان صاحب تھے اور وہ ہر جگہ جاتے تھے. جب سے میں مرکز کی سیاست میں آئی تو میں نے ان کا بہت جگہ پہ ساتھ دیا. جب میں مرکزی سیکرٹری جنرل بنی تھی پارٹی کی تو اس وقت امریکن کونسلیٹ سے لوگ آئے اور صدا خالد ابراہیم خان صاحب کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ آپ کی ایسی سیاسی جماعت آزاد کشمیر کے بارے میں تو ہمارا تاثر یہ ہے کہ یہ بہت بیکورڈ ایریا ہے اور اس ایریے میں لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اتنی بڑی ڈیموکریٹک آپ کی اپروچ ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت کے اندر ایک سب سے بڑے عہدے سے دوسرے نمبر کا جو عہدہ ہے وہ آپ کی کسی خاتون کے پاس ہے. تو اس پہ انہوں نے ان کو کنگریجولیٹ کیا. پھر انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی اور مجھ سے مل کے انہوں نے کافی ڈیٹیل میں مجھ سے ڈسکشن کی کہ کس بیس کے اوپر آپ کیسے سیاست میں آئی ہیں, اور یہ ساری تفصیل انہوں نے کی جو کہ ان کے لیے بڑی امپریسو تھی. کیا یہ سچ ہے کہ نواز شریف نے سردار خالد ابراہیم کو صدر بنانے کی پیشکش کی تھی اور آپ کو رکن اسمبلی بنانے کی پیشکش کی تھی؟ 2011 میں پہلا ان کے ساتھ الائنس بنا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو راولہ کوٹ کے مقام پہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب گئے. تو راولہ کوٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا ہم آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی آپ کے الائز ہیں. اور پھر انہوں نے یہ ایک بات خالد صاحب نے ان کو بڑی کیٹاگوریکلی وہاں پہ کہی تھی کہ آپ کے آنے سے نہ میں جیت سکتا ہوں نہ میں ہار سکتا ہوں. میں اگر ہاروں گا تو اپنی بیس کے اوپر, اور جیتوں گا تو بھی اپنی بیس کے اوپر. اور اسی بنیاد کو لے کے ہم آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ سوشل کانٹریکٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو رائٹس ہیں, جو ان کی جو ایک بیسک جو وہاں کا 52 سبجیکٹس ہیں جو کشمیر کونسل کے پاس تھے. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے ہمارا یہ بغیر کہے آزاد کشمیر کو منتقل ہونا چاہیے, اور اس بیس کے اوپر ہمارا ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, جس کے اوپر میاں صاحب نے اس وقت کا مانوان کہا تھا بالکل ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں ہم حکومت بنائیں گے پاکستان میں, تو ہماری جو بھی حکومت ہوگی ہم اس کو لے کے آزاد کشمیر میں آپ کی مشاورت کے ساتھ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھیں گے. اچھا, آپ نے جب دیکھا کہ آپ ایک اسٹرگل کرنے والی خاتون ہیں, پوری سیاسی طور پہ آپ گراؤنڈ میں موجود ہوتی ہیں, آپ رکن اسمبلی نہیں بن پائیں لیکن کچھ لوگ پرچی کے ذریعے کچھ خواتین آ گئیں اور نون لیگ نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, تو آپ کی کیا فیلنگس؟ یہ اس کے اوپر ہمیں افسوس ہوا اور ہمارے لیے یہ چیز تکلیف دہ تھی کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا جو لوگ حصہ نہیں تھے ان کو وہ کہتے ہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو ایسی صورت میں ایک تو آزاد کشمیر کی اسمبلی کی جو حیت تبدیل کی گئی, اس وجہ سے ہمیں تکلیف تھی, ہمیں دکھ ہوا. اور دوسری بات یہ تھی کہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے پھر ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا, تو ہم ان کے فالوور ہیں اور میں اس سٹینڈ کو بالکل صحیح سمجھتی تھی اور آج بھی صحیح سمجھتی ہوں, اور میں نے اس لیے ان کا ساتھ دیا. اس لیے میرے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, اسمبلی سیٹ سے قربانی دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. سیاسی ججوں کی تقرری کے خلاف جو سردار خالد ابراہیم کا موقف تھا وہ کس حد تک سخت تھا؟ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے. وہ کہتے تھے کہ میں سزا یافتہ ہو سکتا ہوں, میں اسمبلی کی سیٹ سے ہاتھ دھو سکتا ہوں, میری گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو غیر آئینی ججز ہیں ان کو کسی طور کے اوپر قبول نہیں کریں. سردار خالد ابراہیم صاحب کی موت کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے؟ میں موت کے ذمہ دار کسی کو نہیں قرار دوں گی. ان کی زندگی اتنی تھی اور وہ ہم سے جدا ہو گئے, لیکن وہ لوگ ضرور ذمہ دار ہیں اس حد تک کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے. انہوں نے ان کے ساتھ جو ایک جو نوٹس بھیجا اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ جعلی ججز تھے, ان کو غیر آئینی طریقے سے بھرتی کیا گیا تھا, اور وہ چیف جسٹس جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے, اور انہوں نے ایک اسمبلی کے اوپر کی گئی تقریر کے اوپر ان کو نوٹس بھیجا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آج ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ ججز تو انہوں نے کہا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں, انہوں نے گھر جانا ہے, لیکن وہ جو جج صاحب تھے, چیف جسٹس صاحب تھے, ان کو بھی اس طریقے سے ریٹائرڈ باعزت طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, جوڈیشل کونسل میں ان کو پیش ہونا چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو انہوں نے غلط نوٹس بھیجا تھا, شوکاز نوٹس بھیجا تھا, اس کی بنیاد کے اوپر ان کو فارغ ہو جانا چاہیے, اور ان کو وہ تمام مراحت نہیں ملنی چاہیے, اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ سردار خالد ابراہیم اور ان کے بیٹوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سردار خالد ابراہیم خان اپنے بل بوتے کے اوپر آئے,
سیاست میں انہوں نے ایک نام بنایا، مقام بنایا. تو سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی وفات ہوئی، ایک حادثہ ہوا اور حادثے کے نتیجے میں ان کے بیٹے آئے. حسن ابراہیم صاحب کے ساتھ آپ کے جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان اختلافات کی وجہ کیا بنی؟ میرا ایک ان ڈیموکریٹک رویے کے اوپر میرا اختلاف تھا کہ ایک میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر رہی ہوں، مرکزی سیکرٹری جنرل رہی ہوں. میں پارٹی کا پریزیڈنٹشپ کا الیکشن بھی لڑی ہوں. میں ایڈوائزری کونسل کی ہمیشہ ممبر رہی ہوں. ایک ایسی سینئر پارٹی کی ورکر کو یا کسی سینئر رہنما کو آپ اپنے جو ملازم ہے اس سے نوٹس بھجواتے ہیں. یہ وہی عمل تھا جو کہ ابراہیم ضیاء نے کیا. سردار خالد ابراہیم خان صاحب کو ابراہیم ضیاء نے غیر آئینی نوٹس بھیجا اور ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ غیر آئینی نوٹس مجھے دیا. کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو آپ بھی اس چیز کو مانتی ہیں کہ یہ واقعی درست ہے؟ سیاست میں مشکل ترین اور تلخ ترین تجربات ہوتے ہیں اور یہ درست ہے. آپ کے واقعے میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک پولیٹیکل سیاست تھی نہیں وہاں، دل کیا ہوتا، وہاں سیاست ہی نہیں تھی. کیونکہ میں نے لاسٹ تک میں نے فائٹ کیا، میں نے کوشش کی کہ میں اس تاریخی ورثے کو سنبھال کے چل سکوں اور ان کو آگے لے کے جا سکوں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے اس چیز کو، جس کی وجہ سے پھر یہ گیپ تھا بہت بڑا جو کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر پیدا ہو گیا. سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی وفات کے بعد ہمارا جو ہے وہ نوجوان جو ہے طبقہ وہ ضائع ہو رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ایسی صورت میں ہم صرف اپنے ذاتی اقتدار کی سیاست کی بات کرتے ہیں. ہم کشمیر کاس کے بارے میں کوئی ویژن کے ساتھ، کسی سوچ کے ساتھ نہیں آگے بڑھ رہے، جس کا ایک بہت گیپ مجھے محسوس ہوا اور میں چاہتی تھی کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اس کو فل کرے. لیکن جب اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے، میں نے خود جموں کشمیر پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے میری جو رکنیت تھی وہ اس کو پہلے منسوخ کیا، معطل کیا، پھر منسوخ کیا. اور اس کے بعد پھر میرے پاس یہی تھا کہ یا تو میں روایتی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جاؤں اور اپنی ذاتی جو پروجیکشن ہے یا ذاتی طور پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ لے کے میں بیٹھ کے کرتی رہوں جو سو کالڈ قسم کی سیاست ہوتی ہے وہ اس کو کنٹینیو کروں، یا پھر میں اس گیپ کو جس کی وجہ سے میں سیاست کر رہی تھی اس سے پہلے اور جس کو میں چاہتی تھی کہ میں اس کو اس طریقے سے اس سیاست کو ایسے آگے لے کے جاؤں، اس کے لیے میرے پاس واحد یہی راستہ تھا کہ میں نے الگ سیاسی جماعت کا. سردار حسن ابراہیم اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کے اختلافات ہوئے، جو تجربات ہوئے، ان سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کو دوسرے کی ڈفرینس آف اوپینین کو اسپیس دینا چاہیے. ایون اگر آپ کوئی آپ کے خلاف کوئی غلط رائے بھی رکھتا ہے تو آپ کو ضرور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، سننا چاہیے. 100% لوگ آپ کی بات نہیں سن سکتے، 100% لوگ آپ کے حامی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تجربہ میرا اور زیادہ بہتر مجھے ایکسپیرینس ملا کہ ہمیں دوسرے کی جو اوپینین ہے، دوسرے کی جو رائے ہے، جو ڈیموکریٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اسے ڈیموکریٹکلی حل کرنا چاہیے کسی بھی مسئلے کو. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا؟ میں بالکل یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پاکستان کا سیاسی جو لیڈر ہے یا اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ کسی ایسے عمل کا حصہ بن سکتے ہیں جس میں کشمیر کی تقسیم کی بات ہو. جو ماضی کی پاکستان کی حکومتیں ہیں ان سے اور ان کا کمپیریزن کیا جائے تو ان کے سفارتی ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. اب ان میں مزید بہتری کی گنجائش بہت ساری موجود ہے اور وہ اسی طریقے سے لائی جا سکتی ہے کہ آپ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، کشمیری ڈائسپورا جو ہے اس کو کشمیر پالیسی کے ساتھ آگے لے کے چلیں اور بین الاقوامی دنیا میں سول سوسائٹیز کو انگیج کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی خواتین، مقبوضہ کشمیر کی پڑھی لکھی خواتین اور یہاں کا جو بھی ڈائسپورا جو پوری دنیا میں موجود ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ابھی ڈو اور ڈائی کا وقت ہے؟ بالکل کشمیر کے حوالے سے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے اور کوئی کشمیری جو ہے، ایون کل آپ نے دیکھا ہوگا فاروق عبداللہ کی انٹرویو دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے کہا اس انڈیا کے ساتھ ہمارا اعتماد بالکل نہیں رہا اور آگے کا انڈیا اس سے بھی ورسٹ ہونے والا ہے اور اس انڈیا کے ساتھ کسی کشمیری کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کشمیری اس انڈیا کے ساتھ رہنے کی یا جانے کی سوچے. تو ہمارے پاس آپشن جو دو ہیں اس میں ہر کشمیری یہ چاہے گا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے. اس وقت بھی یہی چاہتے ہیں. بھارت نے 3 لاکھ ہندوؤں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا ہے، 14 لاکھ مزید ہندوؤں کو ڈومیسائل دے رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو
ہندوستان اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ بہت ہی مودی کی بہت بڑا مس ایڈونچر ہے. 370 ریموو کر کے اس نے خود ایک اپنے اوپر بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہے. اور جن لوگوں کو، جن ہندوؤں کو وہ وہاں سے لا کے کشمیر کے اندر آباد کر رہا ہے، ان کے لیے میں آپ کے پروگرام سے بھی یہ پیغام بھی ہے کہ وہ مودی کے مودی کا ٹول مت بنے. وہ کشمیر کے اندر ان کا قبرستان بنے گا، لیکن کشمیری کبھی ان کو قبول نہیں کریں گے، اور کشمیری ان کو کبھی بھی ویلکم نہیں کر سکتے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ شب خون مار کے مودی کا ٹول بن کے وہاں آنا چاہتے ہیں. کوئی باقی ویسے آتا ہے تو کشمیری مہمان نواز لوگ ہیں، ویلکم کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہندوستانی جب شب خون مار کے ناجائز طریقے سے کشمیر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ اس کا وہاں پہ اس کی نسلیں آباد نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا قبرستان. کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ گلگت کو صوبہ بنانے سے تقسیم کشمیر کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ پاکستان کا آرٹیکل 257 بھی ہے، انٹرنیشنل جو ریزولیشنز بھی ہیں، اس کے مطابق جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا، کوئی جیوگرافیکلی کوئی کانسٹیٹیوشنلی آپ اس میں امینڈمنٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے پاکستان کی وہ لوز ہو جائے گی. ہمارا اپنا آئین ہے، ہم اس کو جو ہے اگنور کر کے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے. تو اس وقت چونکہ گلگت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی حکومت کوئی اس قسم کے پولیٹیکل سٹنٹ کے طور کے اوپر ایسی باتیں کر رہی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی. پرماننٹ صوبہ بنایا ہی نہیں جا سکتا گلگت بلتستان کو جب تک کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں. آپ نے اپنی جماعت کا نام جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کیوں رکھا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں بیسکلی ایک جمہوریت پسند ہوں، اور جمہوری فلسفے کو بہت ہی ڈیپلی اسٹڈی بھی کیا، اور میں اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں. اور اس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ایک جو بیسک خالد ابراہیم صاحب کی اپروچ بھی یہی تھی کہ ایک خاتون اور ایک مرد کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، تو اسی کی بنیاد کے اوپر ایکول آپ کی رائٹ ملنے چاہیے. تو یہ جو سوسائٹی کے اندر یہ جو ایک خلا ہے اس کو فل کرنے کے لیے کہ ہر ایک کی ایک تو رائے کا احترام ہے، سیاست کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو، میرٹ کی بنیاد کے اوپر وہ آگے بڑھے. تو اس لیے میں نے اس کا جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی نام رکھا. نبیلہ ارشاد صاحبہ، سیاسی جماعت چلانے کے لیے بے پناہ اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ کی پارٹی کو فنڈ کون کرے گا؟ فی الحال میں خود سے چلا رہی ہوں، اور ہم نے کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں کی اس وقت تک. بہت اوور ویلمنگ جو ہے ہمیں رسپانس مل رہا ہے کہ خواتین، ینگسٹرز اور بڑے سینئر لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جلد ہم اپنی جماعت کو بڑی ریاست کی بڑی سیاسی جماعت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کے سب کے منشور بہت خوبصورت ہے لکھے ہوئے. جہاں ڈفرینس آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عمل نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہو، فری اینڈ فیئر پلیبسٹ ہو، اس بیس کے اوپر ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں میرٹ کی بنیاد کے اوپر اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کے اندر سے پولیٹیکل انفلوئنس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اقربا پروری کو ختم ہونا چاہیے، کرپشن کو ختم ہونا چاہیے. آپ کی جماعت آزاد کشمیر کے الیکشن میں کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ دیکھیے ہم ابھی نئی جماعت ہیں، اور نئی جماعت کے طور کے اوپر ہم اپنی پرائرٹیز دیکھیں گے، ہماری جماعت اپنی پرائرٹیز دیکھے گی، جس سے کہ ہم کسی ایک تو بنیادی نظریے کے ساتھ ہمارا اختلاف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کی پرفارمنس بہتر ہو. آزاد کشمیر کے کتنے حلقوں میں آپ اپنے امیدوار نامزد کریں گے؟ کوشش ہوگی کہ ہم تمام حلقوں سے اپنے امیدوار دیں. کتنے فیصد نوجوانوں کو آپ کی جماعت آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دے گی؟ ہمارا جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم 50% جو ٹکٹ ہے ہمارے نوجوانوں کو. اچھا یہ بتائیں کہ کون سے حلقے سے آپ الیکشن میں حصہ لیں گی؟ بیسک میرا آبائی گاؤں تو ڈسٹرکٹ سدنوتی ہے، اور میں وہیں سے کروں گی. باقی پارٹی کا ہمارا پارلیمانی بورڈ ہوگا، کیونکہ میں جمہوری فلسفے کے اوپر یقین رکھتی ہوں. ہمارا پارلیمانی بورڈ جو فیصلہ کرے گا میرے بارے میں اس کو آن کروں گی. 10 سال میں نبیلہ ارشاد صاحبہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان 10 سالوں میں بہت سارا پازیٹیو کام کر لوں گی، اور لوگ مجھے میرے لیے بہت بڑی طاقت ہوں گے، اور میں بھی ان کے لیے ایک بڑی طاقت ہوں گی. میں انہی لوگوں میں سے ہوں، اور ان لوگوں کا دکھ درد اور ان کے مسائل کو حل کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. اور جس حد تک میرے پاس طاقت ہوتی ہے میں اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اس طاقت کو ان کے لیے استعمال کرتی ہوں. اور اس سے آگے بھی جو طاقت وہ مجھے دیں گے تو میں اس طاقت کی بنیاد کے اوپر بہت بہتر اس علاقے کو میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں. کیا آپ کو بیرسٹر سلطان کی طرف سے نبیلہ ارشاد کو یہ ٹیلی فون آیا ہے یا ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں؟ بالکل،
لیکن میں چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میری ایک سوچ ہے، میں اس سوچ کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ جس طرح سے پاکستان کے الیکشن میں ٹیلی فون لوگوں کو آتے رہے، تو کیا آپ کو کوئی ٹیلی فون اس طرح کبھی آیا ہے کہ فلاں جماعت میں آپ شرکت کریں؟ نہیں، ایسا کوئی ٹیلی فون مجھے ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، کبھی آپ 20 سال کی آپ کی اسٹرگل ہے، کبھی یہ سوچ ذہن میں آیا ہو کہ بہت اسٹرگل کر لی، اب یہ کام جو ہے وہ چھوڑ کے کچھ شاید گھر بار پہ کچھ تھوڑا بہت توجہ دیں؟ ہر ایک اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن مجھے بہت اوور ویلمنگ لوگوں کی، چاہے دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، وہ سپورٹ مجھے کرتے ہیں، وہ مجھے انکریج کرتے ہیں۔ تو یہ پازیٹیوٹی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ اگر کوئی کام کرتا ہے اس کے کام کو ریکگنیشن ملتی ہے۔ جب کوئی آپ جیسے لوگ آ کے میرے کام کو پسند کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے سب سے بڑا کریڈٹ ہوتا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی آکسیجن ہوتی ہے، اور اس کو آگے چلنے کے لیے میرے لیے بہت بڑی یہ ایک انسپریشن ہوتی ہے، انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کی خواتین کے مسائل کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں جو ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، خواتین کو اویئر کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک اسٹیریو ٹائپ سسٹم بنایا جس میں انہوں نے کوئی ریزرو سیٹس رکھ لی، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی خواتین جو ان کی بہنیں بیٹیاں یا کوئی رشتہ دار یا کسی ذاتی تعلق یا کسی بیس کے اوپر وہ ان کو ان ریزرو سیٹس کے اوپر لے آتے اور اپنا نمبر پورا کر لیتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خواتین کو بتایا جاتا کہ آپ کے آئین کے اندر پوری کی پوری آپ کے اختیارات ہیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ کے فرائض ہیں، وہ سارے اس میں ڈیفائن ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ آگے آ سکتے ہیں۔ جب ہم نے ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ دے دیا کہ خواتین صرف ریزرو سیٹ کے اوپر جا سکتی ہیں، تو پھر خواتین نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، اور اس کے لیے پھر خواتین جو ہے، خواتین کی جو ایکسپلائٹیشن ہوئی، بہت ساری سیاسی جو عمل کا حصہ رہیں۔ لاسٹ الیکشن میں آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی نون لیگ میں کتنی سیاسی خواتین تھیں، ان کو چھوڑ کے سیاسی عمل کا حصہ جو خواتین نہیں تھیں ان کو لایا گیا اسمبلی میں، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی، خواتین کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنرل جب دیکھا جائے تو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، اکنامیکل امپاورمنٹ نہیں ہے خواتین کی، ہماری خواتین کی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، خواتین کو اس کے بارے میں خود اویئر بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے یہ جو جائز حقوق ہیں ان کو، جو ہم نے ہمارے آئین نے دیے ہیں، ہمارے قرآن نے دیے ہوئے ہیں، ہمیں دین نے دیے ہوئے ہیں، ہر چیز میں ہمیں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو جائز حقوق ہے ہم لینے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہے اس عمل کا، سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ اور اب جیسے جیسے ایجوکیشن آتی جا رہی ہے خواتین میں، تو خواتین اس چیز کو سمجھتی بھی ہیں اور سوچتی بھی ہیں، اور اب باشعور خواتین ہیں اور وہ اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہیں، اور اس چیز کا یہ ایک میں آپ کے سامنے اس چیز کا ثبوت ہوں کہ میں نے آزاد کشمیر میں ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور اب ان خواتین کو، جو بھی خواتین آگے بڑھنا چاہتی ہیں وہ اس عمل کا حصہ بن سکتی ہیں، وہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آ سکتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بنوا سکتی ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں میں آنے والی خواتین خود کو کس حد تک محفوظ سمجھتی ہیں؟ جو فیصلے کیے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر خواتین کو لے کے، وہ فیصلے بڑے کنٹروورشل ہیں، اور وہ فیصلے بڑے کمزور ہیں، اور وہ فیصلے بڑے ناپسندیدہ ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ میرے جیسی کوئی خاتون ایسی کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتی جہاں پہ خواتین کے میرٹ کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اور خواتین کی جو رائٹس ہیں ان کو سرے سے اگنور کر دیا جائے۔ خواتین جب تک میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہماری ایوان کا حصہ نہیں بنتی، میرٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں بنتی، تو وہ خاتون کیا اور مرد کیا، وہ تو ہماری جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندے صحیح نہیں چنتے، نہ تو لوگ، ہم عوام بھی نہیں صحیح نمائندے چن کے بھیجتے، اور جو پھر وہ جن نمائندوں کو ہم چن کے بھیجتے ہیں، وہ جن خواتین کو چن کے لاتے ہیں وہ بھی ویسی ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیسے کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی پروگریس کر سکتے ہیں؟ ایسی سوسائٹی میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی سال ہر سال سے چلتا ہوا ایک نظام ہے، اور اس کو بدلا تبھی جا سکتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جائیں۔ آزاد کشمیر کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ میری نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی سیاسی جماعت ہوگی، اور پوری ریاست کی سیاسی جماعت ہوگی، چاہے اس میں کوئی مقبوضہ کشمیر سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، یا گلگت بلتستان سے ہے، پوری اسٹیٹ کے لیے ہے، اور ان تمام خواتین کے لیے ہے جو کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے فری اینڈ فیئر یہ سسٹم ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آئے، وہ اپنے بل بوتے کے اوپر اپنا
लोहा मनवाएं और हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं होंगे, बल्कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। वो अपने राइट्स जो हैं, उनके जायज़ हकूक़ हैं, उनके हुसूल के लिए जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बने, और यही वो प्लेटफॉर्म है जिससे उनके मसाइल का ये एक प्रोग्राम रखती है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें कि उनके लिए मसाइल का हल भी है और उनके आगे बढ़ने के मौके में। आपने नबीला इरशाद की गुफ्तगू सुनी। नबीला इरशाद एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन के लिए, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए। एक मुश्किल दुश्वार गुजार इलाके से इनका ताल्लुक़ है, पसमानदा इलाके से इनका ताल्लुक़ है। गुज़श्ता 20 साल से ये जदोजहद कर रही हैं। अब इन्होंने अपनी सियासी जमात लॉन्च की है और इनका कहना यही है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन इनको ताकत देंगी और ये आज़ाद कश्मीर असम्बली में पहुँच कर उनके हकीकी मसाइल से, क्योंकि ये आगाह हैं, ये उनके मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगी। और इस तरह की ख़वातीन को बिलाशुबा आगे आना चाहिए जो लोगों के हकीकी मसाइल से आगाह भी हैं और उस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। पसमानदा इलाका भी है, दूर अफ्तादा इलाका भी है, पहाड़ों से ताल्लुक़ है इनका, और सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी जदोजहद में गुजारी। आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए भी ये एज़ाज़ की बात होगी कि ये इस तरह की ख़वातीन सामने आएँ।